बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फंडर टाइम्स और मैं हूं फ़िदा अली शाह गज़री। आज मैं यासीन गिंदई में मौजूद हूं और मेरे साथ मोहतरम जनाब मदद शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं। मदद शाह साहब किसी तारुफ़ का महताज नहीं, आप सब जानते हैं, एक पॉलिटिकल करियर रखते हैं और इसके साथ साथ समाजी खिदमात है। इनके करियर के हवाले से हम बात करें तो टीचिंग से मुंसलिक थे, बाद अज़ां इन्होंने रुख किया सियासत का और सियासत के अंदर अपना एक नाम पैदा किया। यासीन के अंदर जब भी कोई ऐसा समाजी इशू खड़ा होता है, आप इसकी तवाना आवाज़ को सुन सकते हो और हमेशा ये आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आज की डिस्कशन इसकी सियासत के गिर्द नहीं है, न इनकी टीचिंग के गिर्द है और न इनकी समाजी खिदमात के गिर्द है। आज मुझे इनका एक और चेहरा नज़र आया जो कि माहौल के हवाले से बहुत माहौल दोस्त और ज़राअत से मुंसलिक है और इस वक्त हम इनके एक बहुत बड़े अरचट में बैठे हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे माहौल के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, दरख्त लगाने के फ़वाइद के हवाले से और इतना खूबसूरत अरचट इसने कैसे बनाया, इस हवाले से बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतने मसरूफ़ आदमी और इतना मुश्किल काम करते हैं, फिर भी वक्त निकाला हमारे लिए। आपके जो चैनल का फंडर टाइम, तो फ़िदा अली शाह गज़री साहब, आपका मशकूर ममनून है कि आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ लाकर इस माहौल के बारे में और माहौलती मसले के बारे में आपने हमें पूछा। तो मैं इसमें बारे रेडियो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी कई दफ़ा इंटरव्यू दिया हूँ और पूरे गिलगित बल्तिस्तान को बल्कि पूरे पाकिस्तान को मैं ये आगाही देना और मेरा एक ख्वाहिश है कि लोग फलदार पौधे लगाएं। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ हमारे जो मेवाजात होते हैं ये दूसरे ममालिक में अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हमारे जो हमारे मेवाजात जो है हमारे इस गिलगित बल्तिस्तान के अखरोट, बादाम, चीरी, खुबानी, सेब, आड़ू, ये दुनिया में मशहूर है। तो मैं शुरू से भी मेरे एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ था, स्कूल के ज़माने से ही, क्योंकि यहाँ यासीन नर्सरी में वो एग्रीकल्चर फार्म में एक वाइटमैन नाम से अमेरिकन कोई एक एग्रीकल्चरिस्ट हुआ था, वो यही सेब के पौधे, ये चेरी वगैरह आला नस्ल उसने बाहर से लाया था। सही, उस वक़्त से मुझे शौक़ था। आज मैंने बहुत सारा एक सेब लगाया था, तो मेरे पास तकरीबन 1000 सेब के पौधे मौजूद थे। तो 2010 में सैलाब आ गया, वो सारे सैलाब की नज़र हो गए, सारे घर सारे सब कुछ बह गए, कुछ भी नहीं रहा, ज़मीन ख़राब हो गया। मैं हिम्मत नहीं हारा, फिर भी इस एरिए में मैंने काम करता रहा। तो आज थोड़ा बहुत मैंने इधर ये डेवलप किया है। तो तकरीबन मैंने कोई 600-700 की पौधे चीरी के मेरे पास मौजूद है जो कि आला नस्ल है। मैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान के गज़र के अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो चीरी है आजकल, ये चीरी पूरा दुनिया में मशहूर है। अभी ही चीरी का सीज़न आ गया। आपसे थोड़ी देर पहले मेरे पास चीरी के ही मतलब सौदा करने वाले इस बाग को चीरी ख़रीदने वाले आए थे। इसी तरीक़े से इस हद तक वो है। आगे भी बहुत सारे अच्छे चीरी के बागात हैं। दुनिया में वो लोग अच्छे हैं जो माहौल को बनाते हैं। आज आपको पता है दुनिया में माहौलियाती तब्दीली आ गया है, माहौल बदल गया है और वो जो मौसमी तब्दीलियों की वजह से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम अपने ज़मीनों को नहीं बनाएंगे तो ये हम पर सवार होगा। इसलिए हमें चाहे कि अपने ज़मीनों में, अपने जंगलात में, अपने पहाड़ों में, दरिया के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए। बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में दरख्त लगाने से मैं ये कहता हूँ कि चीरी लगाए, अखरोट लगाए, बादाम लगाए, जिनसे आमदन भी है और फ़ायदा भी है। एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, हैंड कैश है ये चीरी, एक बैंक है। देखो हमारे पास मैं जब हुंजा जाता हूँ तो हुंजा से मैं मुतासिर होता हूँ। नगीर हुंजा साइड में अच्छे चीरी के पौधे हैं। तो मेरे बाग में जो चीरी के पौधे फ़िदा अली शाह साहब आपके नज़र आते हैं, ये आले नस्ल के हैं। बर्लेट है, सेटेला है, मरमेट है, सन ब्रेस्ट है और भी बहुत सारे नाम के ये पौधे हैं जो बाहर से इंपोर्टेड होकर इधर आए हैं। तो ये इतने मशहूर है कि लोग इनको देखकर दुबई के मुल्कों को इनके लिए डिमांड करते हैं, एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने माहौल के हवाले से बातचीत की, क्लाइमेटिक चेंज इस वक्त दुनिया उसके ज़ेर असर है और आपका एरिया स्पेशली कई बार मलियामेट हो चुका है, फिर आप बनाते हैं, तो आप किस मिट्टी के बने हुए हैं?
جو ٹیچنگ سے منسلک ہے، جو سیاست سے منسلک ہے، وہ تو ایسا کام نہیں کر سکتے. آپ کیا چیز ہے؟ سر یہ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اندر کوئی اگر شعور پیدا کیا ہے یا کوئی مجھے ذہن دیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہے، تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ مشکور ہوں کہ میرے اندر یہ ذہن پیدا کر کے دوسرے لوگوں کے میں مثال بنا ہوں. اور یہ میں بتاؤں، یہ چیری کے پودے لگانا یہاں تو لوگ اپنے کھیتوں کو برباد کرنے کے وہ سمجھتے تھے. سیب کے پودے کھیتوں میں لگانا، اپنے زمینوں کو برباد کرنا. میں واحد آدمی ہوں کہ میں اپنے کھیتوں میں پہلے سیب لگایا، بعد میں چیری لگایا. مجھے دیکھا دیکھی ابھی اتنے مطلب یہاں کی لوگوں میں ایک شعور آ گیا ہے کہ سارے سیب کے پودے، اچھا سارے چیری کے پودے، سارے اخروٹ خوبانی کے پودے لگانے پر تیار ہو گئے ہیں. تو آپ سماجی کاموں کے ساتھ ساتھ، سیاست کے ساتھ ساتھ یہ کیسا ٹائم دیتے اور کیسا مینیج کرتے ہیں ہمارے ناظرین؟ سر سیاست بھی یہ ہے کہ اچھا سیاست کیا تو سیاست بھی عبادت ہے، لوگوں کی ایک خدمت ہے. سیاست بھی کوئی وہ ایسا نہیں ہے، سیاست کے ساتھ یہ بھی ایک سیاست ہے. سیاست بھی اگر لوگوں کی خدمت ہوتی، مجھ سے جو کچھ آتا ہے اپنے عوام کی خدمت کے لیے سماجی کاموں میں آگے جاتا ہوں. جہاں حکام بالا ہوتا ہے ان سے بھی بات کرنے کے لیے میں جاتا ہوں. خود کرتے یا مزدور لگاتے؟ کیسا مینیج؟ سر میں دن رات محنت کرتا ہوں. حالانکہ یہاں ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے اکتوبر کے بعد یہ لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں کہ کوئی کام نہیں، بس سردیوں کا. میں جنوری میں بھی کام کرتا ہوں، دسمبر میں بھی میں کام کرتا ہوں. میں لیبر بھی لگاتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں، گھر والوں سے بھی کراتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا ایک زرعی کوپریٹیو سوسائٹی بھی ہے ہمارا، گرین گندئی کوپریٹیو سوسائٹی کے نام سے. اس سوسائٹی میں تقریباً ہم نے اس دفعہ محکمہ جنگلات سے 15,000 ہائی بریڈ کے پودے محکمہ جنگلات کے سیکرٹری صاحب نے مجھے دے دیا. تو میں نے اپنے گندئی اور دملگن ہیلتھ میں نے یہ لگایا. اس کے بعد کوئی 1800 پودے چیری کے میں نے لایا ممبروں کے پیسوں سے ہی. پھر میں نے 1800 چیری کے پودے بھی ادھر میں نے لگایا. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں کہ اپنے زمینوں کو خالی نہیں چھوڑو، محنت کرو. محنت کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. محنت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہمیں بھی کہا ہے کہ محنت کرو. جو آپ اپنے ہاتھ سے کمائیں گے، نہ آپ کسی کے محتاج ہوں گے، نہ کسی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں گے، بلکہ آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی. یہ ہمارے زمینیں ہیں، بڑی زمینیں ہیں گلگت بلتستان میں، لیکن لوگ محنت نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ یہاں آپ نے یہ تالاب بنایا ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنایا؟ سر یہ فیوچر پلان تو میں اچھا ہوا آپ آ گئے. اچھے جو لوگ آتے ہیں وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ان سے اچھی باتیں شیئر ہوتی. فدا علی شاہ صاحب، میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ اس ایریے میں تقریباً میرے پاس کوئی 200 کنال زمین موجود ہے، اللہ کی فضل و کرم سے 200 کنال. تو یہ کوئی ایک 100 کنال کو میں نے مخصوص اس لیے کیا ہے کہ اس کو میں ابھی ہوٹل بنا رہا ہوں. جی، شاہی باغ ہوٹل کے نام سے. یہ کچھ مہینہ بعد 20 دن بعد اس کو میں افتتاح کروں گا. آپ کو بھی بلائیں گے تو یہاں ٹورسٹ آئیں گے. تو یہ تالاب، یہ آپ تو فنڈر کے ہیں، آپ کے ادھر بڑے بڑے تالاب ہیں، لیکن یہ چھوٹا تالاب ان کی ایک نشانی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی اچھا خوبصورتی آ گئے تو میں دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہوٹلنگ پہ کام کرو. ابھی بہت سارے لوگ، جب روڈ بھی پکی ہوگی تو بہت سارے لوگ پاکستان بھر سے، دنیا بھر سے، انگلینڈ سے، امریکہ، برطانیہ، جاپان، ایران، افغانستان سے لوگ یہاں رخ کریں گے. تو یہاں ہم لوگوں کو سما نہیں سکیں گے، ان کو نہیں بٹھا سکیں گے جب ابھی سے ہم جب تیاری نہیں کریں گے. اس لیے شاہی باغ ہوٹل کا میں بندوبست کیا ہوں. تو یہ سارے پارک، یہ چھوٹے راستے، یہ پودے، اسی لیے میں اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس گاؤں گندئی میں جی آپ سے متاثر ہو کر یا آپ کی رہنمائی سے کسی اور نے بھی یہ اس طرح اچر لگانے کا سر بالکل ہم سے متاثر ہو کر ابھی میں نے میرے ایک باغ سے ہی خریدا ہوا ہے. یہاں ایک ہمارا بھائی ہے میر افضل، شیر افضل، انہوں نے کوئی 200 پودے لگائے ہیں. ان کا باغ ابھی کوئی 12-13 لاکھ کا سودا ہو رہا ہے. اس کے بعد ادھر علیم زار نام کا ہمارا ایک بھائی ہے، میرے باغ سے اس نے بڑا باغ لگایا. اس کے بعد ادھر اکبر نام کا ہمارا ایک ایگریکلچر میں ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا باغ ہے، گندئی میں ہی ہے. اس کے بعد میرا بڑا بھائی نے بھی مجھ سے پودے خرید کر، سرتاج نام ہے، اس نے بھی چیری کا بڑا باغ لگایا. آگے یاسین میں سعید اکبر جو ہے وہ بھی ایگریکلچرلسٹ ہے، وہ بھی میری طرح جناب من ان پودوں کا شوقین ہے، اس کا بھی بڑا باغ ہے. اس سے آگے سندھ میں ایک ہمارا سعید حسین شاہ وائز بھی ہے، اس کا بڑا باغ ہے چیری کا. ہم ان لوگوں کو بس اپنے باغات لگا کے مثال بھی ہے اور ان کو اس طرف لانے کے لیے. اور ابھی آپ سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس آ گئے 16-17 لاکھ کا میرا ان کے سودے کا بات چل رہی ہے.
تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیری اور ہمارے جو خوبانی ہیں فدا علی شاہ صاحب، میں کہتا ہوں قدیم زمانے کے، جن کو مرزا خانی، دروکرلی، کھربلیان، ببوئی کان ایسے ناموں سے مشہور ہے کہ جو کی دنیا میں نایاب ہے، ان کی فٹور وہ خوبانی خوبصورتی کے لحاظ سے، ٹیسٹ کے لحاظ سے اتنے میٹھے ہیں کہ ان کی اگر صحیح طریقے سے ہم فٹور اگر سکھا کر رکھ دیں گے تو 4000 6000 کا کلو بکتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہی درخواست کروں کہ بالکل زراعت ایک بہت بڑا شعبہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں، ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود، اور خاص کر گلگت بلتستان میں ہمارے پاس چھوٹی زمینیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے زراعت کو بالکل اس پر توجہ نہیں دی ہے اور اس کو بالکل بیکار شعبہ سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ نوجوان نسل کو یہ پیغام دے دوں گا، میں کہیں میرا ایک شوق بھی ہے، میں اسکول ٹیچر بھی رہا ہوں، کالجوں میں جاتا ہوں، میں اسکولوں میں جاتا ہوں، ایگریکلچر کے بارے میں مجھے ٹائم دیتے ہیں، میں وہاں بھی لیکچر دیتا ہوں کہ یہ کام کرو، اور مثال کے طور پر میں اپنے باغ کو دکھاتا ہوں، اور دوسرے جن کا میں نے نام آپ کو بتایا، ہمارا چیف جسٹس راجہ جلال الدین صاحب نے بھی ایک بہت بڑا چیری کا باغ لگایا ہے، ہمارا ایوب کا بھائی میں نے رحیم ہے، اس نے بھی بڑا باغ، یہ باغ جو ہے اکبر کے باغ، یہ مثال ہے ہمارے اندر، یہ ہم جی بھی لیول پر مثالی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر یاسین میں سلیح رنگ سے لے کر اگر درکت تک یہ لوگ روڈ کے سائڈ سے چیری اور بادام کے پودے لگائیں گے تو ان کی خوشبوؤں کے لیے یورپ سے لوگ یہاں آئیں گے۔ ہمارے ادھر تھوڑے آگے جا کر سیل گندئی ایک جگہ ہے، وہاں ہمارے دو بھائیوں نے، محمد نظر خان اور بہادر، ان کے زمینیں ہیں، انہوں نے چار دیواری نہیں ہے، زمین کے دونوں سائڈ سے بادام کے پودے لگائے ہیں۔ جب اس دفعہ کھلا تو دنیا وہاں رک کے ان کی فوٹو لے رہا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ پورے سری ہرنگ سے لے کر درکت تک روڈ میں کوئی دیوار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیب چیری کے پودے لگائیں گے تو ان کی خوشبو سے پورا پاکستان مہکے گا۔ بہت زبردست۔ تو دوبارہ آپ کے اچڑ کی طرف آتے، ہمارے ناظرین کے لیے بتائے گا کہ اس کے اندر چیری کے علاوہ اور کون سے درخت آپ نے لگائے؟ اس کے اندر چیری کے علاوہ میرے پاس سیب ہے، گولڈن ڈیلیشیس، اچھا ریڈ ڈیلیشیس، اچھا جس کو کالا کولو بھی کہتے ہیں، یہ بہت مشہور ہے، امپورٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی 2-3 قسم کے اچھے وہ ہے سیب کے نسل ہے، اور آڑو ایک دوا ہے، تو مختلف قسم کے آڑو میں نے لگایا ہے جو کہ جون میں بھی پکتے ہیں، جا کر اکتوبر نومبر میں بھی پکتے ہیں، تو یہ بھی میرے اس کے اندر ہے۔ اور بادام ہے جو کہ ہائی لینڈ کا امپورٹڈ ہے، بہت ہی نازک قسم کے بڑے بڑے بادام، سائز میں بڑے ہوتے ہیں، کاغذی بادام، جو کہ آپ میں اور آپ پلیٹ میں سامنے رکھ آسانی سے ان کو کاٹ کر کھاتے ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اچھے قسم کے خوبانی میرے پاس موجود ہے، جس کو پشاور 1 بھی کہتے ہیں، چرمگزی بھی کہتے ہیں، اچھا ہلمن بھی کہتے ہیں، ایک نسل ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ جو میرے پاس آتے ہیں میں فری میں بغیر اس کے ان کو پیوند دیتا ہوں، تاکہ یہ اچھے نسل پورے ملک میں، پورے علاقے میں، ضلع میں پھیل جائے۔ بہت مزہ آیا، اور ہم آپ کو مزید گڈ لک کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کلائمیٹک چینج کو بھی ذہن میں رکھا، اور پھر اس میں منافع ہے، اس میں فائدہ ہے، وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اتنا خوبصورت باغ آپ نے تشکیل دیا، آپ کو گڈ لک کہتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے محمد مدد شاہ صاحب، اور اس ارچڈ کو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے، سجایا ہے، اور ہم نوجوانوں سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو زراعت ہے اس کو ہم آج تک نظر انداز کرتے آئے ہیں، حالانکہ ہم زرعی ملک ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے زراعت ایک بہت بڑا شعبہ بن سکتا ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ اس طرف رخ کرے، آئے اور اپنی زمینوں میں باغ لگائے، درخت لگائے، اور ان سے فائدہ حاصل کرے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔